किस नंबर 42 नावल गाजी। सेल में मुझे छोड़कर वो दोनों चले गए। रात तकरीबन 10 बजे तफ्तीशी टीम का इंचार्ज मेरे सेल में आया। मैंने इसे 5,000 रुपये और अपनी घड़ी वापस दी और कहा, अगर आपने अपने फौजी हेयर कट वाले आदमी चारों तरफ फैला दिए हैं तो फिर 22 जून को जाने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरा कॉन्टैक्ट कोई अहमक नहीं जो फौजी कट के इतने लोगों को देख कर चौंक न जाए। ना मालूम आज भी वो आया हो और ख़तरे की बू सूंघ कर वापस चला गया हो। अब मेरे पास सिर्फ 22 जून का मौका है कि कॉन्टैक्ट को पकड़वा सकूं। लेकिन इसके लिए आपको अपने आदमियों को एक तो कम करना चाहिए और दूसरा उन्हें कहें कि मुझसे दूर दूर रहें। प्लेटफार्म से भागने के इम्कानी 4 रास्ते हैं। एक घंटा चौक की तरफ, दूसरा प्लेटफार्म की दोनों जानिब और चौथा सब्जी मंडी वाली सड़क। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो इन चारों रास्तों पर अपने आदमी खड़े कर दे, लेकिन मुझसे खासे फासले पर। रेलवे के माल के छकड़ों पर भी आपके आदमी खड़े थे और मुझे प्लेटफार्म के ऐन सामने आपकी बंद गाड़ी से उतारा गया। अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त प्लेटफार्म के गेट पर खड़ा होता, क्या आप मुतवक्को कर सकते हैं कि वो मुझसे मिलता या फ़ौरन ही गायब हो जाता? टीम का इंचार्ज मेरी सारी बातें खामोशी से सुनता रहा। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोला, ठीक है, परसों तुम्हें आधे रास्ते से टैक्सी में बिठा दिया जाएगा जिसका ड्राइवर हमारा अपना आदमी होगा। हमारी निगरानी करने वाले पोशीदा जगहों पर खड़े होंगे और तुम्हें प्लेटफार्म, ओवरब्रिज और सड़क पर जाने की भी इजाज़त होगी। तुम्हारा पीछा सिर्फ 1-2 अफराद करेंगे जिनके हेयर कट फौजी नहीं होंगे। अलबत्ता ये ख्याल रखना कि आज के मुकाबले में दुगनी फोर्स इन तमाम रस्तों पर मामूर होगी, आज से ज़्यादा दुगनी, जिनसे फरार मुमकिन नहीं। अपनी टीम के मेंबरान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मैं तुम्हारे साथ ख़ास रियायत बरत रहा हूँ। अगर तुमने मेरी रियायत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो फिर तुम खुद अपने हालात के ज़िम्मेदार होगे। जितने तहम्मुल और बर्दाश्त से हमने तुम्हें इतनी मोहलत दी है, इतनी ही ज़्यादा तुम्हें अजियत दी जाएगी। मैं इसकी बातें सुनकर खामोश और मुस्तकबिल से मायूस हो गया। उठते वक्त इसने परसों 8:30 बजे सुबह तैयार रहने की हिदायत की और मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, होप फॉर बेस्ट, और चला गया। शायद इसने मेरे चेहरे पर मायूसी के तासुरात पढ़ लिए थे। मेरी वो रात और अगले दिन बहुत बेचैनी में गुजरा। फरार में कामयाबी के बहुत चांसेस थे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट चल के दूसरी जानिब सड़क के किनारे गुजार सकता था। इसी दौरान किसी ट्रक का इस सड़क पर आना और मेरे निगरानों का हिसार तोड़कर ट्रक के पीछे लटकना और मेन रोड पर ट्रक को छोड़कर आवाम के रश में गायब हो जाना, इस तमाम अमल के दौरान निगरानों का मुझे पकड़ने में कामयाब न होना किसी मन घड़त अफसाने में किसी सुपरमैन के लिए बहुत मामूली सी बात है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए अमली तौर पर इस कामयाबी का बहुत कम मौका था। 22 जून मेरी दानिस्त में मेरे लिए आखिरी मौका था जिसे मैं मेरी कामयाबी के लिए सिर्फ 5% और निगरानों की गोलियों से मरने और तशद्दुद से बचने का 95% चांस था, और इसलिए मैं इस मौके को गंवाना हरगिज़ ना चाहता था। गिरफ्तारी के बाइस पाकिस्तान के लिए इस वजह से भी बेकार हो चुका था कि मज़ीद कोई मिशन ना कर सकता था। मेरी दर्जनों तस्वीरें उतारी जा चुकी थी, मेरी कवर स्टोरी ख़त्म हो चुकी थी और मैं अपने महकमे के लिए एक अज़ुए बेकार बन चुका था। एक कांटा चुभने की मुझे भी इतनी तकलीफ़ होती थी जितनी किसी दूसरे इंसान को, और तफ्तीशी टीम के रवैये से साफ जाहिर था कि वो मेरी ज़ुबान खुलवाने के लिए तशद्दुद का सिलसिला शुरू करने वाले थे, जिसमें मुझे मेजर एहसन शहीद की तरह तेज़ तशद्दुद फास्ट टॉर्चर के ज़रिए जल्द मौत ना मिलती। मेजर एहसन की शहादत इसकी कामयाबी और DMI की नाकामी थी। अब DMI वालों ने मुझे ज़िंदा रखकर तशद्दुद का हर वो हरबा अपनाना था जिसके बायस मैं अपनी ज़बान खोलने पर मजबूर हो जाता। फरार के मंसूबे में नाकामी की सूरत में निगरानों ने मुझे वही गोलियां मारकर हलाक कर देना था। दोनों सूरतें मेरे लिए ज़रिया ही निजात थी। मैं अपनी मौत को आखिरी तोहफा समझकर अपने वतन अजीज़ को पेश करना चाहता था। मैंने इस रात का खासा हिस्सा इबादत में गुजारा। रात को खाने के साथ ही मेरा लिबास, जूते, घड़ी और सब्ज़ रुमाल वगैरह मुझे भेज दिए गए। सुबह मैं वक्त से पहले ही तैयार हो गया। 9 बजे गार्ड्स मुझे लेने के लिए आ गए। आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे बंद गाड़ी में बिठा दिया गया। कुछ देर चलने के बाद गाड़ी रुकी, मेरी आंखों से पट्टी हटा दी गई और मुझे 5,000 की गड्डी भी दे दी गई।
یہ نئی دہلی میں جن پتہ کا علاقہ تھا۔ بند گاڑی ایک ٹیکسی کے قریب رکی تھی۔ مجھے ٹیکسی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کو کہا گیا۔ اگلی اور پچھلی سیٹوں کے درمیان پائیدان پر ایک منحنی سا شخص لیٹا ہوا تھا۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے مجھ پر پسٹل تان لیا اور اگلی سیٹ کے فرش میں جڑی ایک زنجیر کی ہتھکڑی جیسا کڑا میری ٹانگ میں ڈال کر اسے بند کر دیا گیا، اور ٹیکسی سبزی منڈی اسٹیشن کی طرف روانہ ہوگی۔ ٹیکسی کے کچھ آگے ایک گاڑی جا رہی تھی۔ جدھر جدھر وہ گاڑی مڑتی ٹیکسی بھی اس کا پیچھا کرتی۔ ٹیکسی اور اس گاڑی کی رفتار بھی ایک ہی تھی۔ یقیناً وہ گاڑی ڈی ایم آئی کی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا تو فرش پہ لیٹے آدمی نے مجھ سے کہا، سامنے دیکھو۔ اپنی ذہنی کیفیت تو میں اوپر کی سطور میں بیان کر ہی چکا ہوں۔ خود اپنی موت کے اسباب کرنے جا رہا تھا میں نے اس شخص کو کہا، میں پیچھے دیکھوں گا اور ہر طرف دیکھوں گا، تم میں ہمت ہے تو گولی چلاؤ۔ یہ کہہ کر میں انجام سے لاپرواہ پیچھے دیکھنے لگ گیا۔ وہ بھلا مجھ پر ان حالات میں گولی کیسے چلا سکتا تھا؟ منہ ہی منہ میں دو چار گالیاں بک کر چپ ہو رہا۔ ہماری ٹیکسی کے پیچھے دو پرائیویٹ کاریں مسلسل ہمارے تعاقب میں تھیں۔ اس میں یقیناً ڈی ایم آئی کے آدمی ہوں گے۔ میں دل ہی دل میں اپنی زندگی کے پہلے اور آخری پروٹوکول کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ میں اتنا اہم تھا کہ 3 گاڑیاں میری حفاظت کے لیے آگے پیچھے چل رہی تھی، اور اسٹیشن پر بھی یقیناً درجنوں افراد میرے استقبال کے لیے پہلے سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگر آگے اور پیچھے 3 حفاظتی گاڑیاں نہ ہوتی تو میرے لیے بڑا آسان تھا کہ لیٹے ہوئے آدمی سے پسٹل چھین کر کڑے کی چابی کو یقیناً اس شخص یا ڈرائیور کے پاس تھی حاصل کرتا اور خود کو آزاد کرا لیتا۔ یہ ساری کارروائی میرے لیے صرف 2 منٹ میں مکمل کر سکتا تھا میں، لیکن ریوالور چھیننے کے دوران ہی ڈرائیور نے گاڑی روک دینی تھی، اور گاڑی کے رکتے ہی حفاظتی گاڑیوں سے نکل کر مسلح افراد نے مجھے گھیرے میں لے لینا تھا، اور اس طرح میں ٹیکسی میں کڑے سے بندھا ہوا ہی ان کے قابو میں آ جاتا۔ بالفرض محال میں پسٹل سے ان پر فائر بھی کرتا تو لیٹے ہوئے آدمی اور ڈرائیور پر 2 گولیاں چلانے کے بعد پسٹل میں صرف 5 گولیاں باقی رہتی، اور نگرانی کرنے والے مجھے ہلاک کرنے کے بجائے ٹیکسی میں ہی مجھ پر قابو پا لیتے۔ میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ذہنی تناؤ کے باعث میں فوری طور پر اس منصوبے پر عمل کرنے سے قاصر رہا، یا ابھی قدرت کو ہی منظور نہ تھا کہ مجھے رتبہ شہادت سے نوازتی، اور ابھی کڑے امتحانوں سے گزرنا تھا میرا مقدر تھا۔ سبزی منڈی اسٹیشن کی کار پارکنگ میں ٹیکسی جا کر رکی، لیکن مجھے کڑے سے اس وقت تک آزاد نہ کیا گیا جب تک 3 حفاظتی گاڑیاں بھی پارکنگ میں نہ جا کر رکی، اور میں ان میں سے 12-13 ان میں سے افراد نکل کے مختلف اطراف میں نہ پھیل گئے۔ کڑے کی چابی ڈرائیور کے پاس تھی۔ میں ٹیکسی سے نکلا اور آہستہ آہستہ قدموں سے پلیٹ فارم کی جانب جانے لگا۔ میں نے کئی بار دائیں بائیں اور پلیٹ فارم کی سیڑھیوں پر جوتے کے تسمے باندھنے کے بہانے جھک کر پیچھے دیکھا۔ نگران مختلف جگہوں پر خود کو چھپا چکے تھے۔ وہ شاید اس انتظار میں تھے کہ پلیٹ فارم کے اندر چلا جاؤں تو وہ ایک ایک کر کے اپنے لیے پہلے سے مخصوص جگہوں پر چلے جائیں۔ پلیٹ فارم کے اندر بھی مجھے فوجی ہیئر کٹ والے لوگ دکھائی نہ دیے۔ میں بہت ہی آہستگی سے اور ہیڈ برج کی طرف بڑھنے لگا۔ پلیٹ فارم پر بک سٹال اور چیک سٹال پر یوں ہی کھڑے میں نے 6-7 لوگوں کو دیکھا جو میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے کچھ آگے بڑھ کے اچانک واپس چلنا شروع کیا تو ان کی نگاہیں میرا تعاقب کر رہی تھی۔ یہ لوگ یقیناً ڈی ایم آئی کے فیلڈ ایجنٹ تھے۔ نیچے رینکس کے ان لوگوں کو جتنا بھی سمجھایا جائے یہ اپنی کسی نہ کسی حماقت سے خود کو ظاہر کروا ہی دیتے ہیں۔ میں نے مسلم پانی کے مٹکوں سے پانی پیا اور پھر پل کی طرف چل دیا۔ پل کی دوسری طرف سیڑھیوں کے اترنے تک میں نے تقریباً 16 ایسے آدمی مارک کیے جو بلا وجہ وہاں موجود مجھ پر نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ چند منٹ میں نے سڑک کے موڑ پر کھڑے ہو کر سڑک کا جائزہ لیا۔ سڑک پر دونوں افراد چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں اور ان پر بھی گاہک کھڑے تھے جو سامان خریدنے کے بجائے میری طرف متوجہ تھے۔ میں واپس پلٹا اور پل کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میرے بیان کے مطابق کنڈکٹر نے مجھے پل یا پلیٹ فارم پر ملنا تھا۔ پل کے اوپر نگرانی کرنے والے جوں کے توں کھڑے تھے۔ کم تعلیم یافتہ یہ سپاہی یا حوالدار تک کے عہدے کے لوگ صرف آرڈر کی تعمیل پہ ہی حرکت بھی کرتے ہیں۔ میری نگرانی کے احکام پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے ایک لمحے کو بھی اپنی نظریں مجھ پر سے نہ ہٹائی تھیں۔ 22 جون کو آگ برساتے سورج کے نیچے یہ پل پر ایسے کھڑے تھے جیسے مجسمے ہوں۔ صرف ان کی نگاہیں میرے تعاقب میں ادھر ادھر ہو رہی تھیں۔ میں پلیٹ فارم پہ آ گیا۔ چائے کے سٹال اور بک سٹال پر ہی وہی لوگ موجود تھے۔
میں بک اسٹال پر کھڑے ایک شخص کے پاس پہنچا اور سرگوشی میں سے کہا مجھے ٹوائلٹ جانے کی ضرورت ہے، میرے ساتھ ویٹنگ روم تک چلو۔ وہ حیران اور پریشان میری طرف منہ پھاڑے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کہا اگر تم میرے ساتھ نہیں گئے تو میں تمہارے افسر تم سے بہت ناراض ہوں گے۔ تم نگرانی کے لیے میرے کہنے کے باوجود میرے ساتھ نہیں گئے۔ میں نے اسے یہ کہا کر ویٹنگ روم کی طرف چل پڑا۔ چند قدم چل کر میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ اس کے ساتھ دوسرا آدمی میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ میں ویٹنگ روم میں گیا اور چند منٹ بعد فارغ ہو کر ویٹنگ روم سے باہر آ گئی۔ یہ دونوں نگراں ویٹنگ روم میں کھڑے تھے۔ میرے باہر آنے کے ساتھ ہی وہ بھی باہر آ گئے۔ میں بک اسٹال پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب وہ بک اسٹال پر پہنچے تو میں نے انہیں کہا کہ اب پہلے کی طرح یہیں کھڑے رہو۔ یہ کہہ کر میں پھر پل کی جانب بڑھ گیا۔ پل کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں نے پلٹ کر دیکھا تو بک اسٹال پر کھڑے دونوں نگراں اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ اس آپریشن کو مانیٹر کرنے والے یقیناً اسٹیشن ماسٹر کے دفتر میں موجود تھے۔ میں نے پل کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اس بار لازماً فرار کی کوشش کروں گا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اب 10:30 سے بھی چند منٹ اوپر ہو چکے تھے اور 11 بجے تک انہوں نے مجھے واپس لے جانا تھا۔ میں پل کی دوسری جانب سڑک کے موڑ پر آ گیا۔ میں نے سوچا اب وقت اچھا ہے، اب وقت آ چکا ہے بجائے نگرانوں کی کھوج میں دماغ کو ادھر ادھر بھٹکانے کے اپنی پوری توجہ فرار پر مرکز رکھوں۔ اب مجھے مین روڈ کی طرف جانے والے ٹرک کی تلاش تھی۔ چند منٹ بعد ہی ایک ٹرک دور سے آتا دکھائی دیا۔ میں نے نگرانوں کی توجہ ہٹانے کے لیے پل کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ ٹرک کے موڑ تک پہنچتے اور رفتار کم کرنے تک پل کی صرف 3 یا 4 سیڑھیاں چڑھوں گا۔ میرا رخ پلیٹ فارم کی طرف دیکھ کر نگران اسی جانب متوجہ ہو گئے۔ میں یک بار پلٹ کر بھاگوں گا اور ٹرک کے پیچھے لٹک جاؤں گا۔ ٹرک مین روڈ پر پہنچے گا تو یقیناً مین روڈ پر داخل ہونے کے لیے دونوں جانب آتی جاتی ٹریفک میں اپنا راستہ بنانے کے لیے رکے گا یا آہستہ ہو جائے گا۔ میں نے ٹرک سے کود کر مین روڈ کی بائیں جانب بھاگوں گا اور ٹرک کی دوسری جانب گلیوں میں غائب ہو جانے کی کوشش کروں گا۔ ٹرک قریب آیا تو میں یک بارگی پلٹا اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے ٹرک کے قریب پہنچ گیا اور اس ٹرک کے پیچھے زنجیریں لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے سڑک کے عقبی کھلنے والے تختے کو اچھال کر دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لیا اور ٹرک اسی دوران موڑ کاٹ کر اپنی رفتار بڑھا چکا تھا۔ یہ سارا عمل 30 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پورا ہوا۔ میرے اس غیر متوقع اقدام سے نگران اتنے حواس باختہ ہو چکے تھے کہ کوئی رد عمل نہ کر سکے۔ ٹرک مین روڈ پر پہنچنے کے قریب تھا کہ مجھے سیٹیاں بجنے کے ساتھ ساتھ پستول کی گولیاں جلنے کی بھی آواز آئی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو پل کے پاس کھڑے نگرانوں کے علاوہ سڑک پر گاہکوں کے روپ میں کھڑے نگران بھی دوڑ رہے تھے۔ مین روڈ آتے ہی ٹرک آہستہ ہوا تو میں نے ٹرک سے چھلانگ لگا دی اور مین روڈ پر بائیں جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ تفتیشی کمرے میں جسم پر تشدد کیا گیا تھا۔ ان چوٹوں کا درد مجھے بھاگتے ہوئے اپنی ٹانگوں میں محسوس ہوا۔ میرا پیچھا کرنے والے مین روڈ تک پہنچ چکے تھے اور میرے لیے تیز بھاگنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں مین روڈ پہ ایک پیپل کا درخت تھا۔ ایک لمحے کو وہاں رک کر میں نے پلٹ کر دیکھا تو نگران تو نظر نہ آئے، البتہ 2 گاڑیاں بڑی تیزی سے میری طرف بڑھ رہی تھیں۔ میں نے ٹریفک سے بھری سڑک کو اتنی ہی تیزی سے کراس کیا کہ کئی گاڑیوں کو ایمرجنسی میں بریک لگانی پڑی۔ سڑک کی دوسری جانب پہنچتے ہی میں نے فٹ پاتھ پر آگے دوڑنا شروع کر دیا۔ میری طرف آنے والی گاڑیاں سڑک کی بائیں جانب تھیں جبکہ میں سڑک کی دائیں جانب آگے بھاگ رہا تھا۔ 50 قدم کے فاصلے پر میں نے اپنی طرف آنے والی ایک پرائیویٹ گاڑی کو فٹ پاتھ کے ساتھ رکتے دیکھا۔ اگرچہ میرے منصوبے میں یہ بات شامل نہ تھی، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا اگر میں یہ گاڑی چھین لوں تو تعاقب کرنے والی گاڑیوں کی الٹی جانب بھگا کر لے جاؤں۔ ٹریفک کے رش میں تعاقب کرنے والی گاڑیاں یو ٹرن لینے میں لا محالہ کچھ وقت ضرور کریں گی صرف۔ اسی دوران میں نے ان کی پہنچ سے دور نکل جاؤں گا۔ میں نے اپنے بھاگنے کی رفتار بڑھائی۔ سڑک کی دوسری جانب تعاقب کرنے والی گاڑیاں میرے بالکل متوازی پہنچ چکی تھی۔ پرائیویٹ گاڑی کا ڈرائیور گاڑی سے نکل رہا تھا کہ اس کے سر پر میں پہنچ گیا اور ہتھیار تو میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس کی کنپٹی پہ ہاتھ کی زوردار ضرب لگائی۔ وہ لڑکھڑا کے سڑک پر گر گیا۔ اس کے ہاتھ سے چابی چھین کر میں گاڑی میں داخل ہو رہا تھا کہ مجھے فائر کی آواز کے ساتھ ساتھ اپنی دائیں پنڈلی میں گولی لگنے کا احساس ہوا۔ پنڈلی کے درمیانی حصے میں محسوس ہوتا تھا کہ کسی نے دہکتے ہوئے کوئلے رکھ دیے ہوں۔ میں نے چابی انگیشن میں ڈالی اور گاڑی سٹارٹ کر لی۔
گاڑی کو سڑک پر ڈالتے ہوئے میں نے دیکھا کہ نگرانوں کی گاڑیوں میں نکلے ہوئے 2 افراد سڑک کو آدھا کراس کر چکے تھے اور جو ہی ان کے سامنے ٹریفک ہٹتی وہ مجھ پر فائر کر دیتے۔ گاڑی کی باڈی کے اگلے حصے پر 5-6 گولیاں ضرور لگی ہوں گی۔ غالباً وہ پوری سڑک اس لیے کراس نہیں کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے مجھے گاڑی چھینتے اور اس میں بیٹھتے دیکھ لیا تھا۔ میں نے گاڑی پوری رفتار سے چلا دی اور پل والی سڑک سے بھی کافی آگے نکل آیا۔ مجھے اپنے فرار میں کامیابی کا یقین ہو چکا تھا۔ میری دائیں پنڈلی سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، لیکن ان حالات میں صرف میں اس طرف دھیان دینے کا وقت نہ تھا۔ بیک ویو مرر میں دیکھا کہ نگرانوں کی 2 گاڑیوں سے مختلف 2 اور گاڑیاں انتہائی تیز رفتاری سے دائیں بائیں ہوتی اور ٹریفک کو چیرتی میری گاڑی کے قریب آ رہی تھی۔ میں نے پورا ایکسیلیٹر دبا دیا، لیکن بھارت کی بنی ہوئی اس ہندوستانی نامی گاڑی کی رفتار نہ بڑھ سکی۔ میرا پیچھے کرنے والی گاڑیاں دونوں اب بالکل میرے پیچھے تھی اور ہمارے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ ان گاڑیوں سے غالباً رائفل برداروں نے فائر کھول دی اور چند ہی لمحوں میں گاڑی کے دونوں پچھلے ٹائر یک کے بعد دیگرے برسٹ ہو گئے۔ گاڑی لڑکھڑائی، لیکن میں نے اسٹیئرنگ پر قابو رکھ کر اسے الٹنے سے بچا دیا۔ ٹائر پھٹنے کی وجہ سے رفتار خود بخود کم ہو چکی تھی۔ میں نے بریک لگا کر گاڑی کو روکا اور اسٹیئرنگ پر سر رکھ دیا۔ میری کامیابی منزل کو چھوتے چھوتے ناکامی میں بدل چکی تھی۔ تفتیشی ٹیم نے میرے وہم و گمان سے بھی زیادہ حفاظتی اقدام کر رکھے تھے۔ پل والی سڑک جہاں مین روڈ سے ملتی تھی، وہاں سڑک کے دونوں طرف مسلح نگرانوں سے بھری 2 گاڑیاں ایک دوسرے سے مختلف سمتوں میں کھڑی تھیں، جن کا آپس میں اور اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں مانیٹرنگ ٹیم سے رابطہ تھا۔ پیچھا کرنے والی گاڑی میری گاڑی کے آگے اور دوسری سائیڈ میں رک گئی۔ مجھے کھینچ کر باہر نکالا گیا اور انتہائی تیزی سے میری تلاشی لی گئی اور مجھے سائیڈ والی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکیل دیا گیا۔ میرے دونوں جانب گارڈز بیٹھ گئے، جنہوں نے میرے ہاتھ پشت پر باندھے اور آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ اگلی سیٹ پر ان کا کوئی افسر بیٹھا تھا جو واقی ٹاکی پر کہنے لگا، "سر، ہم نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔" اس کے کہنے پر گارڈز نے میری جیب سے 5000 کی گڈی اور کلائی سے گھڑی اتار لی اور میری پنڈلی میں شدت سے درد ہو رہا تھا، لیکن میں نے زبان کو دانتوں میں بھینچ کر آہ تک نہ بھری۔ یہ میرا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا اور میرے پاس اب خود کو حالات کے سپرد کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ منصوبے کی ناکامی کی مایوسی اور پنڈلی میں گولی لگنے کی ڈر سے میں نیم غنودگی کی حالت میں تھا۔ میری اسی وقت کی حالت بالکل ویسی تھی جیسے کسی مجرم کو پھانسی کے تختے کی طرف جاتے وقت ہوتی ہوگی، بالکل اس سے بھی کہیں زیادہ، کیونکہ پھانسی پانے والا تو چند لمحوں میں ہر قسم کے دکھ سے آزاد ہو جاتا ہے، جبکہ میرے اوپر تو تشدد کے پہاڑ توڑنے اور ظلم کے نئے تجربات کیے جانے تھے۔ قسط نمبر 43 ناول غازی۔ نامعلوم کس وقت گاڑی رکی، مجھے کھینچ کر باہر نکالا گیا، تالا کھلنے اور دروازہ کھولنے کی آواز آئی اور اتنی بے دردی سے دھکا دے کر مجھے پھینکا گیا کہ میرا سر سامنے کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ بغیر میری پٹی اتارے اور ہاتھ کھولے دروازہ بند کر دیا گیا۔ درد کی شدت سے مجھے بے حد پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے 2-3 بار پانی مانگا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ میرے والد مرحوم کہا کرتے تھے کہ بڑی سے بڑی مصیبت میں اگر کربلا شہیدوں کے دکھ اور تکلیف کو یاد کرو تو تمہیں اپنا دکھ اور تکلیف بہت پیچھے نظر آئے گا۔ کربلا والوں نے 3 دن بھوک اور پیاس میں گزارے تھے، جبکہ میں نے اپنی پیاس صرف 1.5-2 گھنٹے پہلے ہی بجھائی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے دیوار سے ٹیک لگائی، ہاتھ پیچھے بندھے ہونے کی وجہ سے میں لیٹ نہ سکتا تھا۔ ہاتھوں سے ٹٹول کر مجھے معلوم ہوا کہ میں اینٹوں کے فرش پر پڑا ہوں۔ پنکھا بھی کوئی نہ تھا۔ کمرہ تندور کی طرح تپ رہا تھا۔ نامعلوم میں کتنی دیر اسی حالت میں پڑا رہا۔ پنڈلی میں گولی لگنے کی وجہ سے میری ساری ٹانگ میں انتہائی درد ہو رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے زخمی ٹانگ کو ہلایا اور اسے 1-2 بار فولڈ کیا۔ مجھے ایسے لگا تھا کہ گولی لگنے سے میری ٹانگ کے سامنے کا گوشت اور ہڈی کا کچھ حصہ ٹوٹ کر علیحدہ ہو چکا تھا، لیکن ٹانگ کی ہڈی پوری طرح ٹوٹنے سے بچ گئی تھی۔ میں نے کروٹ کے بل لیٹنے کی کوشش کی تو ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے بازو میرا وزن زیادہ دیر سہ نہ پایا اور دیوار سے ٹیک لگانے میں ہی بہتری نظر آئی۔ ٹانگ کے زخم سے بہتے خون کو کسی حد تک روکنے کے لیے میں نے اس ٹانگ کو فولڈ کر لیا تھا۔ مجھ پر غنودگی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے بھی اسی میں عافیت سمجھی۔ یہ بھی اللہ پاک کا کرم ہے کہ غنودگی اور بے ہوشی کی حالت میں کچھ عرصے کے لیے ہی دکھ درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ نامعلوم میں کتنی دیر اسی حالت میں پڑا رہا کہ مجھے 3-4 زوردار ٹھڈے مارے گئے۔
میں ہوش میں آیا تو مجھے کھڑا ہونے کو کہا گیا، لیکن باوجود کوشش کے میں کھڑا نہ ہو سکا۔ اس جرم کی پاداش میں میرے جسم اور جسم پر ٹھڈوں کی بارش کر دے گی۔ جب پھر بھی میں کھڑا نہ ہو سکا تو مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے کھڑا کیا گیا اور مجھے دھکیلتے ہوئے کسی جانب لے گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ زخمی ٹانگ کی وجہ سے میں ایک قدم بھی نہ چل سکتا تھا، مجھے دھکیلا بھی جا رہا تھا اور گھسیٹا بھی۔ اسی حالت میں مجھے ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک کرخت آواز آئی، کیا تم اپنے پہلے بیان میں کچھ تبدیلی یا اضافہ کرنا چاہتے ہو یا اسی پر قائم ہو؟ میں نے جواب دیا، میرا پہلا بیان ہی سچ پر مبنی تھا۔ تم نے فرار ہونے کی کوشش کیوں کی؟ کیا تم سمجھتے تھے کہ تم اپنی اس احمقانہ کوشش میں کامیاب ہو سکو گے؟ ان کے سوال کا میں نے جواب دیا، فرار ہونے کی کوشش میرا حق تھا۔ میں نے کوشش کی، ناکامی اور کامیابی تو بعد کی بات ہے۔ میرا جواب سن کر وہ بھڑک اٹھے، اب اپنا حق استعمال کرتے ہیں ہم۔ میرے دونوں بازوؤں سے موٹا راڈ گزارا گیا، میرے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے اور آنکھوں پر پٹی تھی، اس لیے صرف محسوس ہی کر سکتا تھا۔ راڈ کے دونوں سروں پہ کنڈے اور پیچ لگنے کی آواز آئی اور راڈ نے مجھے اوپر اٹھانا شروع کیا، اور تھوڑی دیر میں میرے دونوں پاؤں زمین سے اٹھ گئے۔ میرے جسم کا سارا بوجھ میری بغلوں اور کندھوں پر پڑ گیا۔ اوپر اٹھنے سے پہلے ایک مضبوط رسی میری کلائیوں کے گرد لپیٹ دی گئی اور اسے میرے پیٹ کے ساتھ کس کر باندھ دیا گیا۔ میرے جسمانی وزن کی وجہ سے راڈ میری بغلوں پر پیٹھ کے اندر گھسا جا رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے زیہ سے نکلنے والی چیخوں کو روکا اور ہر چیخ کو اللہ میں بدل کر منہ سے نکالتا تھا۔ راڈ کے دباؤ کی وجہ سے میرے پٹھے بے جان ہو رہے تھے، منہ سے صرف اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ بت پرست اپنے درمیان اللہ کا نام سننے کی تاب بھلا کر کہاں رہتے تھے؟ انہوں نے میری ٹانگوں پر ہنٹر مارنا شروع کر دیے۔ چند لمحے بہت درد ہوا، لیکن اللہ پاک کارساز ہے۔ میرا دماغ سست ہوتا چلا گیا اور لمحہ بلمحہ درد کا احساس کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ نامعلوم کتنی دیر وہ میرے بے ہوش جسم کو ہی نشانہ ستم بناتے رہے۔ مجھے ہوش آیا تو میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے اور آنکھوں کی پٹی بھی اتر چکی تھی۔ بڑی مشکل سے میں آنکھیں کھولنے کے قابل ہوا۔ میرے جسم کا ایک ایک حصہ درد سے پھٹ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے گردن گھما کر دونوں طرف دیکھا۔ یہ 8x10 فٹ کا سیل تھا۔ میں فرش پر پڑا تھا، سامنے مضبوط سلاخوں والا بڑا دروازہ تھا اور برآمدے میں 2 مسلح گارڈ اسٹولوں پر بیٹھے میری نگرانی کر رہے تھے۔ کمرے میں ایک کونے میں مٹی کا گھڑا اور پیالہ تھا۔ رفع حاجت کے لیے ٹوٹے ہوئے گھڑے کا نچلا حصہ دوسرے کونے میں پڑا تھا۔ دن ڈھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ علم نہ تھا کہ تشدد والی رات کے بعد یہ اگلا دن تھا یا دوسرا دن۔ میری ٹانگ کے زخم پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ران کے جوڑ سے لے کر پاؤں تک زخم والی ٹانگ بری طرح سوجی ہوئی تھی۔ میں بڑی مشکل سے کھسکتا ہوا گھڑے تک پہنچا اور پانی پیا۔ زخمی ٹانگ سے خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ جمے ہوئے خون کے نشان فرش سے ہوتے ہوئے سیل کے دروازے کے باہر نالی تک چلے گئے تھے۔ اس سیل کے باہر کوئی 4 دیواری نہ تھی۔ سامنے کوئی 5 فٹ کے فاصلے پر ٹوائلٹس کی قطار تھی، جس کے پیچھے ایک اونچی دیوار پر خاردار تاروں کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ پہرے داروں نے مجھے پانی پیتے ہوئے خاموشی سے دیکھا۔ میں گھسٹتا ہوا پھر سیل کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرے دونوں بازو راڈ کی وجہ سے بے جان ہو چکے تھے۔ میں نے بہت ہی دشواری سے گھڑے سے پانی نکالا اور میں نے بازوؤں کو حرکت کے قابل بنانے کے لیے ہاتھوں کی مٹھیاں کھولنی شروع کر دی تاکہ بے جان پٹھوں میں حرکت سے جان پڑ سکے۔ پانی پینے کے بعد مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی۔ میں نے گارڈز کو کہا تو جواب ملا، دروازے کے ساتھ والی دیوار پر کر لو اور بعد میں پانی بہا دو۔ میں نے بڑی مشکل سے یہ کام انجام دیا۔ پیشاب کے ساتھ خون بھی آیا۔ شاید میرے گردوں پر بھی انہوں نے تباہ آزمائی کی تھی۔ شام ڈھلتے ہی دال اور روٹی پر مشتمل کھانا آ گیا۔ گارڈ نے اپنی اوقات دکھائی۔ دال کا پیالہ سلاخوں سے عین اس جگہ پر مجھے تھمایا جہاں حاجت سے فارغ ہو کر میں نے پانی بہایا تھا، اور روٹی بھی اسی جگہ سے تھماتے ہوئے جان بوجھ کر فرش پر گرا دی۔ 2 چپاتیاں تھیں۔ میں نے اوپر والی چپاتی کھا لی اور نیچے والی دال کے پیالے کے ساتھ لوٹا دی۔
چباتی کھاتے ہوئے مجھے ہر نوالا چباتے ہوئے کرچ کرچ کی آواز آتی تھی۔ فرار کے بعد بمبئی میں مکمل میڈیکل چیک اپ سے معلوم ہوا کہ میری انتڑیوں اور معدے میں شیشے کے باریک ذرات چبھے ہوئے ہیں۔ رات کو پھر مجھے کلائیوں میں رسی اور آنکھوں میں پٹی باندھ کر ٹارچر سیل میں لے جایا گیا۔ وہاں میری آنکھوں سے پٹی اتار دی گئی۔ زخمی ٹانگ کی وجہ سے میں بغیر سہارے کھڑا نہ ہو سکتا تھا۔ تفتیشی ٹیم کے افراد نئے تھے۔ ٹیم کے سربراہ نے مجھ سے پوچھا، "ڈو یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟" میں نے جواب دیا، "یس یو آر میں سور کی اولاد ہوں۔ ہاں یو آر سوائنس، تم سور کی اولاد ہو۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اشتعال میں آ کر مجھ پر فوری تشدد شروع کر دے تاکہ میں جلد ہی بے ہوش ہو جاؤں اور تشدد کی تکلیف کے احساس سے بچ جاؤں۔ میری دی ہوئی گالی سن کر تفتیشی افسر کا ایک رکن کرسی سے اٹھا، لیکن سربراہ نے اسے بٹھا دیا اور کہا، "ڈونٹ وری، وی ول گیو ہم اے بیٹر لیسن۔ فکر نہ کرو، ہم اسے اچھا سبق پڑھائیں گے۔" اس کے کہنے پر گارڈز نے مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک لمبی میز پر لے گئے، جس پر لٹا کے میرا جسم گردن سے پاؤں تک چمڑے کی پیٹیوں سے اس طرح باندھ دیا گیا کہ میں ذرا بھی حرکت کے قابل نہ رہا۔ پھر میرے ایک کان کو گیلا کر کے ایک کلپ لگا دیا گیا، جبکہ دوسرا کلپ میرے پوشیدہ عضو پر۔ یہ 3rd ڈگری ٹارچر تھا جس کا مجھے نشانہ بنایا جانے والا تھا۔ ہٹلر کے پیروکار، نازی جرمنی کا سواستکار کے نشان کو پوجنے والے یہ بھارتی ہندو اپنے ظلم و ستم میں نازیوں سے بھی چند آگے قدم تھے۔ مجھے بجلی کے جھٹکے دینے کے لیے میرے جسم پر لگائے گئے دونوں کلپ کو بجلی کی تاروں سے منسلک کر دیا گیا، جن کے دوسرے سرے ایک مشین جسے غالباً الیکٹرک مینگو یا مینگو الیکٹرک کہا جاتا ہے میں لگے ہوئے تھے۔ اس مشین کے ہینڈل کو گھمانے سے 400 واٹ سے بھی زیادہ بجلی نہایت مختصر وقت اور وقفوں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ مختصر وقت کے جھٹکے انسان کو ہلاک تو نہیں کرتے، لیکن اتنی تکلیف دہ اور اذیت ناک ہوتے ہیں جسے قلم سے تحریر کرنے سے میں عاجز ہوں۔ میرے منہ میں اکثر کپڑا ٹھونس دیا گیا اور مشین کا ہینڈل گھمایا جانے لگا۔ اتنی ہائی وولٹیج کی بجلی سے میرے جسم کو وقفوں سے داغا جا رہا تھا۔ پہلے جھٹکے سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا کلیجہ اور دل میرے حلق میں آ گئے ہیں۔ انتہائی مضبوطی سے بندھے ہونے کے باوجود میرا جسم ہر جھٹکے سے پھڑپڑاتا اور کئی انچ ٹیبل سے اچھلتا۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ میرا دوران خون رک جائے گا اور دل کی دھڑکن بند ہو چکی ہے۔ میری آنکھیں شدید تکلیف سے حلقوں سے باہر آ رہی تھیں اور دماغ کی نسیں پھٹ رہی تھیں۔ میری سانس رک رہا تھی۔ میں تشدد کے اس شدید ترین عذاب سے گزر رہا تھا جسے تحریر کرتے وقت آج بھی میرا جسم تھر تھرا اٹھتا ہے۔ نامعلوم کتنی دیر مجھے بجلی کے جھٹکے دیے گئے، کیونکہ جب مجھے ہوش آیا اور میں کچھ دیکھنے کے قابل ہوا تو میں اپنے سیل میں تھا اور سورج کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بس دیکھ سکتا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کون ہوں، کہاں پر ہوں اور مجھ پر کیا گزری ہے۔ کافی وقت اس کیفیت میں گزر گیا، پھر آہستہ آہستہ حواس بحال ہونے لگے اور یادداشت جو بالکل ختم ہو چکی تھی لوٹ آئی۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ جسم کے ایک حصے میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہزاروں سوئیاں چبو دی گئی ہیں۔ میری آنکھوں کے پپوٹے بھی حرکت کرنے سے قاصر تھے۔ بھوک اور پیاس کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ شام تک بڑی مشکل سے اس قابل ہو سکا کہ پانی کے گھڑے تک پہنچ کے پانی پی سکوں۔ میرے کلپ والے کان اور ناک سے خون نکل کر جم چکا تھا۔ پانی پینے کے ساتھ ہی ابکائی اور سارا پانی باہر آ گیا۔ میری جو کیفیت تھی میں اسے بیان کرنے سے عاجز ہوں۔ اسی حالت میں تھا کہ گارڈ نے سیل میں کھانا رکھ دیا۔ میں تو پانی بھی ہضم نہ کر سکتا تھا، کھانا کیسے کھاتا؟ ایک عجیب بات تھی کہ میری زخمی ٹانگ کا درد ختم ہو چکا تھا۔ مجھے یہی محسوس ہوا، حالانکہ حقیقت میں سارے جسم میں شدید درد کی لہریں اور ٹانگ کے درد پر حاوی آ چکی تھیں۔ نامعلوم کس وقت گارڈز آئے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اس عقوبت خانے میں لے گئے۔ ٹیم کے افراد
مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے، کیا پوچھ رہے تھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا جواب نہ دینے پر مجھ پر ٹھڈوں کی بارش کر دی گئی، لیکن شاید میرا جسم بے حس و حواس مکمل بحال نہ ہونے کی وجہ سے مجھے بہت تھوڑا درد ہوا۔ کئی آدمی مجھے دونوں طرف سے ٹھڈے مار رہے تھے اور میں لڑکھڑاتا ہوا ادھر سے ادھر ہو رہا تھا۔ میری یہ حالت دیکھ کر کسی نے انہیں مزید تشدد سے روکا۔ نیم غنودگی کی حالت میں مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ کسی نے میرا بلڈ پریشر دیکھا، زخمی ٹانگ پر نئی پٹی لگائی اور 3 انجیکشن دیے۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ مجھے ہوش آیا تو اتنا اچانک تھا کہ میں ہڑبڑا گیا۔ کسی نے پانی کی پوری بالٹی مجھ پر ڈھیل دی تھی۔ میں اٹھ تو نہ سکا، لیکن دیکھ سکتا تھا کہ ایک گارڈ بالٹی لیے کھڑا ہے اور سیل کے باہر 3 آدمی کھڑے تھے۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر ایک آدمی نے اشارہ کیا تو 2 گارڈ سیل میں داخل ہوئے اور مجھے کھینچ کر دیوار کے ساتھ میری ٹیک لگا دی۔ ایک اور گارڈ سیل میں آیا اور چائے میں بسکٹ بھگو کر مجھے بسکٹ کھلائے اور چائے پلائی۔ اس کے بعد سویلین لباس پہنے 2 آدمی سیل میں آئے۔ انہوں نے میرا بلڈ پریشر چیک کیا، ٹانگ کے زخم کی پٹی بدلی، پانی کے ساتھ چند گولیاں مجھے کھلائی اور 2 انجیکشن لگائے۔ ایک گارڈ نے سگریٹ جلا کر مجھے دیا۔ میں نے ایک ہی کاج کھینچا تھا کہ شدید کھانسی کی وجہ سے دوہرا ہو گیا۔ اس کے بعد 2-3 گارڈ نے مجھے کھڑا کیا اور میری گرفتاری کے وقت پہنا ہوا لباس اتار کر سلیٹی قمیض اور پاجامہ جو پہلے سیل میں مجھے دیا گیا تھا پہنا دیا۔ غالباً وہ ڈاکٹر تھا جس نے مجھ سے کچھ پوچھا۔ کچھ نہ سمجھ آنے کے باوجود میں نے بولنا چاہا تو زبان نے ساتھ نہ دیا اور میں تتلا کر رہ گیا۔ بجلی کے جھٹکوں کا مجھ پر اتنا شدید اثر ہوا تھا کہ آج 23 برس گزر جانے کے بعد بھی میں بڑی مشکل سے اپنی ہکلاہٹ پر قابو پاتا ہوں اور میری بائیں آنکھ کا ڈیلا بھی بعض اوقات صحیح جگہ پر نہیں رہتا۔ مجھے دیکھنے اور خصوصاً 3rd ڈائمینشن میں فاصلے کا اندازہ لگانے میں خاصی دقت ہوتی ہے۔ مجھ پر یہ مہربانی میرے ہمدردی یا انسانیت کے جذبے کے تحت نہیں ہو رہی تھی، بلکہ مجھے مزید تشدد سہنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، جس کا ثبوت آئندہ دنوں میں مل گیا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا جب میں ہوش میں لایا گیا، لیکن میں دن اور رات اور تاریخ سے بالکل بے خبر تھا۔ نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ کتنے گھنٹوں یا دنوں میں بے ہوش رہا تھا۔ رات کا کھانا مجھے اسی ذلالت کے ساتھ سلاخوں کے نیچے سے فرش کو چھوتا ہوا دیا گیا۔ مجھے یقین ہے گارڈز اوپر کے حکم پر نہیں بلکہ محض مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنی ازلی نفرت کا اس طرح اظہار کر رہے تھے۔ اس رات مجھے انٹروگیشن کے لیے نہیں لے جایا گیا۔ دوسرے روز دن کو ڈاکٹر پھر آیا، میری پٹی تبدیل کی، انجیکشن لگائے، دوا کی گولیاں دی۔ میری ٹانگ کا زخم آہستہ آہستہ مندمل ہو رہا تھا، سوجن اور درد میں بھی کمی ہو گئی تھی۔ اس رات مجھے پھر تفتیشی عقوبت خانے میں لے جایا گیا۔ تفتیشی ٹیم کے سربراہ نے مجھ سے پوچھا، اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ زندہ ہوں۔ اس نے کہا، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ زندہ رہو اور ہمارے سوالوں کے جواب دو۔ میں خاموش رہا۔ تفتیشی ٹیم کے کسی افسر کے اشارے پہ 4-5 گارڈز نے مجھے زمین پر لٹا کر دبوچ لیا۔ ایک گارڈ نے لوہے کے ایک چپٹے ٹکڑے سے میرا منہ کھولا اور منہ کھلا رکھنے کے لیے میرے تالو اور زبان کے درمیان کوئی چیز پھنسا دی۔ ربڑ کی ایک نلکی میرے منہ میں حلق تک ڈال دی گئی۔ اس نلکی کے دوسرے سرے پر انیما جلاب دینے والا سلنڈر نما برتن تھا۔ اس کے ذریعے بہت زیادہ صابن ملے ہوئے پانی کو دوبارہ میرے پیٹ میں داخل کیا گیا۔ اتنی زیادہ مقدار میں صابن والے پانی نے میرے پیٹ کو آخری حدوں تک پھیلا دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا پیٹ پھٹ جائے گا۔ انہوں نے بس نہ کیا بلکہ اور پانی میرے پیٹ میں ڈالنے لگے۔ اسی دوران گارڈ نے زنجیر سے بندھے 2 کڑے میرے دونوں ٹانگوں میں ڈال دیے۔ جب پانی میری باجھوں سے باہر بہنے لگا تو انہوں نے میرے منہ سے نلکی اور منہ کھلا رکھنے والا لوہے کا ٹکڑا نکال دیا۔ پھر زنجیریں کھینچی گئی اور میں ہوا میں الٹا ملحق ہو گیا۔ منہ کے راستے سارا پانی اور تھوڑی سی کھائی ہوئی غذا نکل آئی۔ اس رات میرے سے یہ عمل 2 مرتبہ دہرایا گیا۔ پانی میں نامعلوم کیا ڈالا گیا تھا۔ پانی نکلنے کے بعد میرے پیٹ میں آگ سی لگ گئی۔ اس آگ کی اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ میں تڑپنے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے پیٹ میں ہزاروں سوئیاں چبو دی گئی ہیں۔ میں ابھی ہوش میں بھی نہ تھا کہ گارڈز مجھے
میں ابھی ہوش میں ہی تھا کہ گارڈز مجھے لکڑی کے ڈنڈوں سے بری طرح پیٹنے لگے۔ درد کی شدت سے میں اوندا ہو گیا۔ یکبارگی میرے سر کے درمیان ایک زوردار ڈنڈا لگا، مجھے سر کی کھوپڑی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ زوردار دھماکہ ہوا اور میرے حواس بالکل معطل ہو گئے۔ پہلی تفتیشی ٹیم نے بالکل درست کہا کہ تم موت مانگو گے لیکن تمہیں مرنے نہیں دیا جائے گا۔ نامعلوم مجھے کب ہوش آیا، میرے لیے وقت، دن اور رات کی تمیز ختم ہو چکی تھی۔ ایک عجیب بات میں نے محسوس کی کہ میرا جسم چوٹوں سے بھرا پڑا تھا۔ ٹانگ کا زخم تشدد کی وجہ سے کھل چکا تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا، لیکن جسم میں کہیں بھی درد کا نام و نشان نہ تھا۔ میں نے جسم کے مختلف حصوں پر ہاتھ پھیرا لیکن چھونے کا احساس ہی نہ ہوا۔ ٹانگ کے زخم پر بندھی پٹی اور پھر زخم پر ہاتھ لگایا لیکن نہ تو درد ہوا اور نہ چھونے کا احساس۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں لیکن یہ سمجھ نہ آتا تھا کہ کیا دیکھ رہا ہوں۔ میں نے سر پر ہاتھ پھیرا تو ہڈی ٹوٹنے کی جگہ پر ایسا محسوس ہوا جیسے چھوٹا سا اسپیڈ بریکر بنا ہوا ہے۔ میرا ہاتھ خون میں لتھڑ گیا لیکن درد نہ ہوا۔ میری بائیں آنکھ کے کونے سے بھی خون نکل کر جم چکا تھا لیکن درد نہ تھا، صرف کانوں سے مسلسل شائیں شائیں کی تیز آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اس کیفیت سے نکلنے کے لیے کچھ یاد کرنے کی کوشش کی تو دماغ میں دھماکے ہونے لگے، میری آنکھیں بند ہو گئیں، شاید میں پھر بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب دوبارہ ہوش آیا تو دن کی روشنی تھی، میں کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ ادھ آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ میرا غلاظت بھرا لباس تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بے اختیار میرا دایاں ہاتھ میرے جسم کو ٹٹولنے لگا، میری کھوئی ہوئی یادداشت آہستہ آہستہ بحال ہو رہی تھی۔ جسم کے مختلف حصوں سے درد کی ٹیسیں بھی اٹھ رہی تھیں۔ میں نے بڑی مشکل سے ٹانگ کے زخم کو چھوا تو درد سے میری کرہ نکل آئی۔ نئی پٹی بندھی ہوئی تھی، جسم کے مختلف حصوں پر بینڈیج لگے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے سر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو محسوس ہوا کہ ایک بڑی پٹی میرے سر کے زخم کے حصے اور چہرے پر بھی بندھی ہوئی ہے۔ لباس کی تبدیلی اور طبی امداد میرے بے ہوشی کے دوران کی گئی تھی۔ دوپہر کے قریب ڈاکٹر آیا، میری دوبارہ مرہم پٹی کی گئی۔ ڈاکٹر نے اپنی نگرانی میں مجھے دودھ ملا دلیا کھلایا۔ میری حالت دیکھ کے وہ بار بار سر کو جھٹکتا تھا۔ مجھے انجیکشن لگاتے ہوئے آہستہ سے ظالم وحشی کہا۔ اس نے مجھے چند گولیاں کھلائی اور کچھ گولیاں مجھے دیتے ہوئے کہا کہ درد ہونے کی صورت میں کھا لو۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی میری قوت گواہی واپس نہ آئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اشاروں سے بتایا کہ میں بول نہیں سکتا ہوں۔ اس نے میرا منہ کھولا، چمٹی سے زبان کو پکڑا اور اوپر نیچے آگے پیچھے کیا، پھر 2 انجیکشن میرے دائیں اور بائیں کانوں کے نیچے لگائے۔ میرے بازو کو دباتے ہوئے کہا، ڈونٹ وری، یو ول بی آل رائٹ، فکر نہ کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کہا اور چلا گیا۔ قسط نمبر 44 ناول غازی۔ یقیناً یہ ڈاکٹر کی ہدایت تھی کہ اگلے 3 روز مجھے سیل سے باہر نہ نکالا گیا۔ صبح ناشتہ، دوپہر اور رات کے کھانے میں مجھے صرف دلیا ملتا رہا۔ اس دوران ڈاکٹر روز آتا اور میری مرہم پٹی کرتا۔ میری قوت گوئی اگرچہ واپس آ چکی تھی لیکن میں نے خاموشی میں ہی مصلحت سمجھی۔ پیٹ میں صابن اور نامعلوم کیا چیز ڈالنے سے مجھے مسلسل پیچش ہو رہی تھی اور بخار بھی تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو اشاروں سے بتایا تو اس نے گولیاں دی۔ وہ مجھے بلا ناغہ ہر روز 4 انجیکشن لگاتا تھا۔ میری صحت آہستہ آہستہ بحال ہو رہی تھی۔ چوتھے روز مجھے دوپہر کو سیل سے نکالا گیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جایا گیا۔ جب پٹی کھلی تو میں نے تفتیشی ٹیم اور ڈاکٹر کو دیکھا۔ وہ برآمدے میں پنکھے کے سامنے بیٹھے تھے۔ برآمدے میں ایک طرف برف کے 2 بلاک رکھے ہوئے تھے۔ برآمدے کے پیچھے کمرے اور سامنے 4 دیواری تھی۔ 4 دیواری میں ریت پڑی ہوئی تھی اور میرے کپڑے اتارے گئے اور مجھے ریت پر سیدھا لٹا کر میرے دونوں ہاتھ اور پیروں پر پہرے داروں نے اپنی وزنی بوٹ رکھ دیے تاکہ حرکت نہ کر سکوں۔ ریت اتنی گرم تھی جیسے چلتے تندور سے نکالی گئی ہو۔ میں نے اپنے منہ کو سختی سے بند کیے، دانتوں کو بھینچتے ہوئے آہ کرا کو روکے ہوئے تھا۔ قریباً 20 منٹ بعد مجھے ریت سے اٹھا لیا گیا اور برآمدے میں رکھے ہوئے برف کے بلاکوں پر لٹا دیا گیا۔ 10-15 منٹ بعد مجھے پھر ریت پر لٹا دیا گیا۔ اس بار ریت پر لیٹنے کے وقت میں
کے وقت میں اضافہ کر دیا گیا، پھر برف پر لٹایا گیا۔ یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا گیا۔ میرا جسم گرم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے سن ہو رہا تھا۔ جب تیسری بار مجھے لیٹ پر لٹایا تو مجھے گرم ریت کی حدت کا احساس بہت کم ہوا۔ اس بار برف پر لٹانے کے بعد جب مجھے پھر ریت کی طرف لے جانے لگے تو ڈاکٹر نے چلا کر کہا، "اسٹاپ اٹ ناؤ، ہی ول بی پیرالائزڈ فار ایور"۔ بند کر دو، ختم کر دو، یہ زندگی بھر کے لیے مفلوج ہو جائے گا۔ تفتیشی ٹیم کا مقصد بھی یقیناً یہی تھا کہ اس عمل سے مجھ پر فالج گر جائے اور میں مر جاؤں۔ تفتیش کے دوران انہیں ہر قسم کے انتہائی تشدد کے باوجود میری زبان کھلوانے میں ناکامی ہوئی تھی۔ اپنی ناکامی پہ پردہ ڈالنے کے لیے اب انہیں میرے مردہ جسم کی ضرورت تھی۔ میجر احسن پر کیے گئے تشدد کے دوران میجر کی شہادت کے بعد غالباً تفتیشی ٹیم کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ پاکستانی جاسوس کی زبان کھولنے کے بجائے تشدد کی موت کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے انہیں ہلاک کرنے کے بجائے انہیں زندہ رکھ کے ایسا تشدد کیا جائے کہ وہ موت مانگے اور انہیں موت نہ ملے۔ شاید ایسی حالت میں ان کی قوت مدافعت ختم ہو جائے اور وہ بولنے پر مجبور ہو جائے۔ تفتیشی ٹیم نے ڈاکٹر کے روکنے پر اس سے بحث شروع کر دی، لیکن ڈاکٹر کے یہ کہنے پر وہ خاموش ہو گئے۔ "اگر تفتیش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے تو ملزم کو زندہ رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ اس وقت ملزم کی حالت ایسی نہیں کہ اس پر مزید تشدد کیا جائے۔ میری اجازت کے بغیر اگر تم نے ملزم کو سیل سے نکالا تو میں جنرل کو تمہارے خلاف رپورٹ دوں گا"۔ یہ ساری گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ہندی میں گارڈز کو حکم دیا کہ مجھے کپڑے پہنائے جائیں۔ اس کے بعد ہندی لب و لہجے سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ پارسی مذہب کا ہے۔ کسی ہندو ڈاکٹر سے ایسے سلوک کی توقع کرنا فضول ہے۔ مجھے سیل میں واپس لایا گیا۔ ڈاکٹر بھی تھوڑی دیر بعد سیل میں پہنچ گیا۔ اس نے خود اپنے ہاتھ سے میری پشت اور گرم ریت سے متاثرہ حصوں پر کوئی مرہم لگائی، انجیکشن دیے، ٹانگ کی اور سر کی پٹی تبدیل کی۔ کمپاؤنڈر اس کے ساتھ تھا، لیکن ڈاکٹر نے یہ سب کام خود کیے۔ غالباً وہ مرتے ہوئے انسان کی خدمت کر کے اس سے دعائیں لینا چاہتا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو اس نے سرگوشی میں کہا، "نیور ٹاک ادروائز یو ول بی ٹیکن اگین فار ٹارچر"۔ ہرگز مت بولو ورنہ تمہیں تشدد سہنے کے لیے دوبارہ لے جائیں گے۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا اور وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ اس روز کے بعد مجھے تشدد یا تفتیش کے لیے نہیں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر ہر روز میری مرہم پٹی کے لیے آتا تھا۔ 2-3 دن بعد میری خوراک میں تبدیلی کر دی گئی اور دلیا صرف ناشتے میں اور دوپہر اور دن کے کھانے میں دال چپاتی ملنے لگی۔ میرے سیل پر پہرے داروں کی 2 رکنی ٹیمیں تھیں۔ ہر ٹیم 8 گھنٹے پہرا دیتی تھی۔ اللہ پاک کا کرم تھا کہ میں تیزی سے صحت یاب ہونے لگا۔ جسمانی اور دماغی کمزوری بے حد تھی، لیکن ٹانگ اور سر کے زخم بڑھنے لگے۔ ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق ہر روز میرے سیل کو دھویا جانے لگا۔ ڈاکٹر کے حکم پر ہی ربڑ کے پائپ سے سیل کے اندر مجھ پر پانی پھینک کر مجھے ہر دوسرے روز غسل کرایا جانے لگا۔ میں نے ڈاکٹر کی ہدایت گرا میں باندھ لی تھی کہ ہرگز نہ بولوں۔ تفتیشی ٹیم کے ارکان 2-3 مرتبہ آئے اور سیل کے باہر ہی مجھ سے ایسی باتیں کرنے لگے کہ شاید میں اچانک بول اٹھوں۔ میں نے ان کی ہر بات کا جواب پر ہاتھ رکھ کر کروں آں کر کے رہ جاتا اور وہ مجھے اور ڈاکٹر کو گالیاں بکتے واپس چلے جاتے۔ ڈاکٹر کی مسلسل دیکھ بھال اور دوائیوں کی وجہ سے خاصا ٹھیک ہو چکا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ پارسی ڈاکٹر کی وجہ سے میں وقتی طور پر ٹارچر سے بچ گیا ہوں، لیکن ڈاکٹر آخر کب تک میری ڈھال بنا رہے گا؟ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فرار کے منصوبے سوچنے لگا۔ اس روز جب ڈاکٹر آئے تو میں نے اسے سر کی پٹی تبدیل کرنے کے دوران آجزی سے کہا، "سیل کے اندر ہی حاجت پوری کرنے سے مجھے بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس شدید گرمی میں بے حساب مکھیوں اور بدبو کی وجہ سے دماغ پھٹنے کو آیا ہے۔ پیچز کی وجہ سے مجھے بار بار گڑے کے ٹوٹے ٹکڑے کو ہی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ سیل کے سامنے ہی لیٹرین کی قطار ہے۔ اگر گارڈز ضرورت کے وقت مجھے وہاں لے جایا کریں تو میں اس اذیت سے بچ جاؤں گا۔ میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ زخموں اور کمزوری کے باعث میں ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسلح پہرے داروں کی موجودگی میں میرے فرار ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آپ پہلے ہی مجھ پر اتنی مہربانی کر رہے ہیں جس کے لیے تا زندگی میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ اگر مزید یہ مہربانی کر دیں تو مجھ پر بڑا احسان ہوگا"۔
ڈاکٹر نے خاموشی سے میری بات سنی اور سرگوشی میں جواب دیا آئی ول ٹرائی اور چلا گیا۔ سیل میں مرہم پٹی کرنے کے دوران اسے خود میری پریشانی کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر ڈاکٹر چاہے تو مجھے یہ سہولت دلوا سکتا ہے۔ تشویشی ٹیم کا کام اگر مجھ سے راز اگلوانا تھا تو ڈاکٹر کا کام مجھے زندہ رکھنا تھا، اس لیے مجھ پر تشدد کے دوران تشویشی ٹیم سے نہ صرف الجھ سکتا تھا بلکہ اس نے تشدد بھی رکوا لیا تھا، اور وہ الجھا بھی تھا ان سے۔ یقیناً کوئی اعلیٰ عہدے کا افسر میرے کیس کا انچارج ہوگا اور ڈاکٹر کی اس تک ڈائریکٹ رسائی ہوگی۔ دوسرے روز ہی صبح کے وقت ایک لوہے کا کڑا میری بائیں کلائی میں پہنا دیا گیا۔ گارڈ کمانڈر جو نائب صوبے دار تھا اور سکھ تھا نے گارڈز کو سیل کی چابی دے دی اور انہوں نے کہا کہ آئندہ مجھے حاجت کے لیے لیٹرین میں لے جایا جائے۔ کڑے میں رسی باندھ کر دوسرا کڑا ایک گارڈ پکڑ کے رکھے جبکہ دوسرا گارڈ اپنی رائفل تیار رکھے، اور اگر میں بھاگنے کی کوشش کروں تو بلا تاخیر مجھے گولی مار دی جائے۔ گارڈ کمانڈر گارڈز کو یہ ہدایت دے کر مجھ سے مخاطب ہوا اور پنجابی میں کہنے لگا، کتنا گبرو ہے تو، اور تیرا جو حال ہو چکا ہے، اگر تو نہ بولا تو اس سے بھی بدتر حال ہوگا، اور اگر تو بولا پھر بھی تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جہاں اتنا تشدد تو نے سہ لیا ہے وہاں تھوڑا بہت اور سہ لینا۔ اس نے کھل کر اور صاف بات تو نہ کی لیکن بٹوین دا لائنز مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میرے لیے بھی یہ آخری موقع تھا کہ فرار کی کوشش کروں۔ اس کوشش میں کامیابی یا ناکامی ان دونوں صورتوں میں میری نجات تھی۔ اتنی سخت تشدد کے بعد یہ وقفہ میرے لیے سنہری موقع تھا۔ زبان میں نے کھولی نہ تھی اور اب نہ مزید تشدد سہنے کا مجھ میں حوصلہ تھا۔ میں نے اپنی پوری توجہ گارڈز پر مبذول کر دی۔ دو گارڈز 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میرے سیل پر دیتے تھے۔ ان میں سے 2 گارڈز تو انتہائی متعصب تھے۔ یہ وہی گارڈز تھے جو مجھے سلاخوں کے نیچے سے غلاظت کو چھوا کر کھانا دیتے تھے اور اکثر اوقات مجھے فحش گالیاں دیتے تھے۔ انہی گارڈز نے مجھے لیٹرین لے جانے کے بعد جب سیل میں بند کیا تو میں نے قحط کے مارے فوری لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے پاؤں کے قریب ٹانگ پر کسی چیز کے رینگنے کا احساس ہوا۔ میں نے دیکھا تو ایک بڑا بچھو میری ٹانگ پر چل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈنگ مارتا میں نے اسے انگلیوں سے جھٹک دیا اور اسے مارنے کے لیے میں نے تکیے کی جگہ سر کے نیچے رکھنے والی اینٹ اٹھائی تو اینٹ کے نیچے درمیان میں بنے خون میں 3 اور بچھو تھے۔ میں نے چاروں بچھوؤں کو اینٹ سے مار دیا۔ دونوں گارڈ جو دیکھ رہے تھے بچھو مارنے پر انہوں نے مجھے بے تحاشا گالیاں دی۔ شاید بچھو بھی ان کا کوئی بھگوان تھا۔ یہ بچھو یقیناً ان کے ایما پر ہی سیل میں میری غیر حاضری کے دوران چھوڑے گئے تھے۔ 2 گارڈز بالکل روبوٹ کی طرح تھے۔ اپنی ڈیوٹی کے 8 گھنٹوں میں سے 6-7 گھنٹے یہ دھوپ اور گرمی کی پرواہ کیے بغیر سیل کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک مارچ کرتے ہوئے پہرا دیتے تھے۔ وہ آپس میں بھی بہت تھوڑا بولتے تھے۔ مجھے مخاطب کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گارڈز کی تیسری جوڑی ان دونوں کے مقابلے میں نسبتاً بہتر تھی۔ ان میں سے ایک گارڈ اپنے ماتھے پر ہمیشہ پسا ہوا چندن اور چاول کے چند دانے لگائے رکھتا تھا۔ سگریٹ پیتے ہوئے وہ مجھے بھی ایک سگریٹ دے دیتا تھا۔ میرے بول نہ سکنے کی ایکٹنگ کامیابی سے جاری تھی۔ ڈاکٹر کی عہدیات سے اگرچہ پیچس میں خاصی کمی ہو چکی تھی لیکن میں فرار کے منصوبے کو عملہ جامہ پہنانے کے لیے اپنی پلاننگ کو فل پروف بنانے کے لیے 24 گھنٹے میں 10-12 مرتبہ لیٹرین جاتا تھا۔ مجھے یہ چند منٹوں کا موقع ہی میسر تھا جب مجھے سیل سے باہر نکالا جاتا تھا۔ سیل سے باہر گرد و پیش کا تفصیلی نقشہ میں نے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ میرا سیل 10 سیلز کے ایک قطار میں دائیں جانب سے تیسرا تھا۔ باقی 9 سیل یا تو خالی تھے یا ان میں ایسے لوگ موجود تھے جن کے لیے گارڈز کی ضرورت نہ تھی۔ میرے سیل کے تقریباً سامنے ہی لیٹرین کی قطار تھی جن میں داخلے کا رخ دوسری جانب تھا۔ میرے سیل سے بائیں جانب لیٹرین سے بہت تھوڑے فاصلے پر ایک منزلہ بیرکس تھیں۔ دائیں جانب ایک پتلی سڑک تھی اور سڑک کے پار بنی ہوئی عمارت کی پشت تھی۔ لیٹرین سے زیادہ 10 قدم کے فاصلے پر ایک اونچی دیوار تھی۔ اس دیوار پر خاردار تاروں کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ اس دیوار کی بلندی اور باڑ سے اندازہ ہوتا تھا کہ بیرونی دیوار ہے اور دیوار کی دوسری طرف سے گاڑیوں کے چلنے کی مدھم آوازیں آتی رہتی تھیں۔ میں نے سیل سے باہر نکل کر مین دروازہ
دیکھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ میرے خیال میں میرا سیل اور ارد گرد کی عمارتیں چار دیواری میں گھرے علاقے کے عقبی حصے میں تھی۔ میرے لیے فرار ہونے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ میں تاروں والی دیوار پھلانگ جاؤں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ دیوار کی بلندی 8 فٹ کے لگ بھگ تھی اور سب سے نیچے والی خاردار تار دیوار سے 6 انچ بلند تھی۔ اس تار کے اوپر 5 یا 6 مزید خاردار تاریں تھیں جو 10-10 فٹ کے فاصلے پر دیوار میں گڑھے ہلالی شکل کے ٹی آئرن سے بندھی ہوئی تھی۔ اگر میں کسی طرح سب سے نیچے والی تار کو تھام کر اس کے سہارے اپنے جسم کو اونچا کھینچ لینے میں کامیاب ہو جاتا تو تقریباً 3 فٹ اونچی خاردار تار کو پھلانگ کر دیوار کی دوسری جانب کود سکتا تھا۔ ان خاردار تاروں کو پھلانگنا اور دیوار کی دوسری طرف جانب کودنے میں میرا زخمی ہونا لازمی تھا، جبکہ میری ٹانگ ابھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی اور میں لنگڑا کر بہت آہستہ چل سکتا تھا۔ یہ سب تو بعد کے مرحلے تھے۔ سب سے پہلے تو مجھے مسلح گارڈ سے جان چھڑانے کی سبیل کرنی تھی۔ میں نے اس کے علاوہ دیگر ممکنہ ذرائع پر غور کیا لیکن سب ناممکن العمل ثابت ہوئے۔ اس منصوبے میں بھی میری کامیابی کے صرف 5% چانس تھے۔ پہرے دار ہر وقت مسلح رہتے تھے، ان کے ہاتھ میں رائفلیں اور پیٹی کے ساتھ بیک پر بیونٹ سنگین لٹکی ہوئی ہوتی تھی۔ سنگین پیٹی میں لگی ایک چھوٹی میان ہوتی تھی جسے ایک چھوٹی سی پٹی میں لگا سٹچ بٹن میان میں قابو رکھتا تھا۔ اگر سٹچ بٹن کھول دیا جائے تو سنگین کو فوری طور پر نکالا جا سکتا تھا۔ میں یہی تفصیل اس لیے لکھ رہا ہوں کہ فرار کے عمل کے دوران اس کی تفصیل بیان کرنا نامناسب ہوگا۔ مجھ پر تعینات گارڈز کی ڈیوٹی کے اوقات بھی بدلتے رہتے تھے۔ گارڈز کی وہ جوڑی جو مجھ سے نسبتاً بہتر سلوک کرتی تھی، ان کی ڈیوٹی کے دوران میں خاصا وقت سلاحوں کے ساتھ کھڑا ان کی باتیں سنتا۔ بول تو میں نہیں سکتا تھا، اس لیے یہ گفتگو یک طرفہ ہوتی تھی۔ ان گارڈز میں سے ایک برہمن تھا جس کے ماتھے پر ہمیشہ چندن اور چاول لگے ہوتے تھے۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے مجھے مسئلے کو مشدہ کرنے کا سوچا۔ کہنے لگا، صرف ہمارا دھرم ہی سچا ہے، ہمارا بھگوان تو ہمارے بیچ پیدا ہوئے ہیں اور تم مسلمان اپنے بھگوان کو بلانے کے لیے آئے تو خدا خدا کہتے ہو۔ اتنا پکارنے کے باوجود تمہارا بھگوان نہیں آیا۔ زندگی میں تم نے بہت کشٹ تکلیف اٹھائے۔ اب بھی اگر ہمارا سچا دھرم اپنا لو تو تمہارے من کو شانتی ملے گی اور تمہاری آتما بھی سورگ جنت میں جائے گی۔ اس کی باتیں سن کر میں ایسے سہارا لاتا جیسے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہو۔ دل میں سوچتا تھا کہ سورگ اور نورگ، جنت اور دوزخ تو بہت دور ہے۔ یہ تو اپنے مردے کو یہاں دنیا میں ہی چتا کی آگ میں شاید اس لیے جلاتے ہیں کہ یہیں جہنم کی آگ کچھ عادی ہو جائے اور نرک میں گرم سرد ہونے کے باعث بیمار نہ پڑ جائیں۔ میں نے اشاروں سے اسے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے اپنے دھرم کے متعلق کچھ اور بتاؤ۔ میرا اصل مقصد اس کی ہمدردی جیتنا تھا۔ میری دلچسپی دیکھ کے اس نے تفصیلاً مجھے ہندو دھرم کے متعلق لیکچر دینا شروع کر دیے۔ کس نمبر 45 غازی فرار کی دوسری کوشش۔ ڈاکٹر آیا اور میری مرہم پٹی کے دوران اس نے کہا کہ میرے لیے جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس نے کر دیا، لیکن اب وہ مجبور ہے۔ اس نے کہا کہ آج جمعرات ہے اور پرسوں یعنی ہفتے کی شام کو مجھے انٹروگیشن کے لیے لے جایا جائے گا۔ انٹروگیشن کے دوران وہ بھی موجود ہوگا۔ اس نے کہا، جنرل کے حکم پر انٹیلیجنس کور سے سچ اور جھوٹ پر رکھنے کی مشین اور ماہرین بلائے گئے ہیں۔ تمہیں خاص انجیکشن لگا کر کچھ سوال پوچھے جائیں گے۔ انجیکشنوں کے اثر سے تمہارا دماغ تمہارے جسم کو کنٹرول کرنے کے قابل نہیں رہے گا اور نہ چاہتے ہوئے بھی تم بولنے لگو گے اور جو بولو گے اس کا فیصلہ مشین کرے گی کیا یہ سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا وہ تم خود بہتر سمجھتے ہو۔ ڈاکٹر نے چلتے وقت ایک ایسی بات کہی کہ میرا منہ کھلا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے سرگوشی میں کہا، کرنل شنکر کا میں دوست بھی ہوں اور معالج بھی۔ اس کی ہدایت پر میں نے اپنی طرف سے جو بھی ممکن سہولت تھی تمہیں دی۔ ہی از ویری فونڈ آف یو، وہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا۔ گرفتاری کے بعد پہلی مرتبہ معلوم ہوا تھا کہ کون سا دن ہے۔ میرے پاس صرف 2 راتیں تھیں جن میں فرار کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی میں کوشش کر سکتا تھا۔ اب میں مزید تشدد سہنے کے ناقابل تھا۔ خاص انجیکشن اور مشین کے آگے تو میں بالکل بے بس ہو جاتا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ
بول دیتا جسے چھپانے کے لیے میں نے اتنی اذیتیں سہی تھی۔ اس سے بچنے کا صرف ایک حل تھا کہ میں فرار کے منصوبے پر عمل ان 2 راتوں میں ہی کر لوں۔ فرار میں کامیابی اگرچہ بہت ہی موہوم امید تھی، لیکن پہرے داروں کی گولیوں سے مرنے کا پورا یقین تھا۔ دونوں صورتوں میں جیت میری تھی اور ہار ڈی ایم آئی کی۔ اسے حسن اتفاق ہے، یہ اللہ پاک کی مدد۔ اس رات 12 بجے ڈیوٹی پر برہمن اور اس کا ساتھی گارڈ آئے۔ دنیا بھر کے فوجیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ دشمن کو مار دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں مار دے۔ Kill your enemy before he kills you۔ اور دوسری اہم بات مقصدیت ہے۔ فتح مکہ سے قبل جنگ بدر اور جنگ احد میں بھائی کے مقابلہ بھائی اور بیٹے کا مقابلہ باپ تھا۔ دوران جنگ نہ باپ کے ہاتھ بیٹے کو قتل کرتے وقت لرزے اور نہ سگے بھائی کا گلا کاٹتے وقت بھائی کے ہاتھ رکے، کیونکہ مسلمان اس جنگ میں ایک واضح مقصد کے لیے لڑ رہے تھے۔ فوجی کے دل میں جب بھی دشمن کے لیے رحم کا جذبہ آئے تو وہ خود ہی مارا گیا۔ میں نے آج رات ہی فرار کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا۔ ناؤ اور نیور پر دل جم گیا۔ میں نے گارڈز کی ڈیوٹی شروع ہونے سے آدھا گھنٹے بعد برہمن کو اشارے سے کہا کہ مجھے لیٹرین جانے کی ضرورت ہے۔ اس نے میری کلائی کے کڑے میں رسی باندھ دی۔ دوسرے گارڈ نے رائفل میرے طرف تان لی۔ برہمن نے سیل کا دروازہ کھولا اور رسی کا سرا پکڑ کر مجھے لیٹرین کی طرف لے گیا۔ میں نے لیٹرین میں 5-6 منٹ گزارے اور باہر آ گیا اور دونوں گارڈز مجھے سیل کی طرف لے چلے۔ اب دونوں نے اپنی رائفلیں اپنے کندھوں پر لٹکا رکھی تھیں۔ میں نے درد کا بہانہ کرتے ہوئے خود کو کچھ جھکایا۔ وہ دونوں گارڈز میرے دائیں اور بائیں چل رہے تھے۔ میں نے دنستہ چھوٹے قدم لینے شروع کر دیے۔ 4-5 قدموں میں ہی میں ان سے 1 فٹ سے زیادہ پیچھے رہ گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں نے بجلی کی تیزی سے دائیں طرف والے گارڈ کی جو اس کی بیلٹ سے جو اس کے بائیں کولے پر لٹکی تھی کا حفاظتی بٹن کھولا اور بیونٹ نکالی اور پورے زور سے اس کی پیٹھ میں کھونپ دی۔ اتنی زور سے کھمبی ہوئی بیونٹ اس کے جسم کے آر پار ہو گئی اور اس کے منہ سے کرہ تک نہ نکلی۔ اس کے گرنے سے پہلے ہی میں نے بیونٹ واپس کھینچی اور اپنی بائیں جانے والے برہمن گارڈ کی پشت میں گھونپ دی۔ یہ سارا عمل 5 سیکنڈ میں مکمل ہو چکا تھا۔ برہمن نے چیخ ماری اور اس سے پہلے کہ میں بیونٹ باہر کھینچتا وہ ڈھیر ہو گیا۔ میں اپنی زخمی ٹانگ کے باوجود پوری رفتار سے بیرونی دیوار کی طرف بھاگا۔ رسی میری بائیں کلائی میں بندھی ہوئی تھی۔ ہوائی چپل میں نے لیٹرین کی طرف پھینکی اور دیوار کے پاس پہنچ کر اچھلا۔ میرا قدم 6 فٹ 2 انچ ہے۔ 2 فٹ سے زیادہ اونچا میرا بازو ہے اور اچھلنے سے تقریباً 1 فٹ میں نے مزید بلندی گین کی۔ میرا ہاتھ تیسری خاردار تار پر پڑا۔ اس سے مضبوط سے تھام کے میں نے اپنا بایاں ہاتھ بھی بلند کیا اور اسی تار کو تھام لیا۔ بازوؤں کے زور پر میں نے اپنے جسم پہ ہزار دقت اوپر اٹھایا اور پاؤں دیوار میں اٹکا کر ہاتھوں سے چوتھی اور پھر 5ویں تار تھامی ہاتھوں سے۔ میرا جسم بھی ساتھ ساتھ اوپر اٹھتا رہا۔ سب سے اوپر والی تار دونوں ہاتھوں سے تھام کر میں نے اسے نیچے دبایا اور میرے دونوں پاؤں دیوار کے اوپر آ گئے۔ اب میرے سامنے 3 فٹ اونچی خاردار تاروں کی 6 باڑیں تھیں جنہیں پھلانگ کر میں دیوار کی دوسری جانب جا سکتا تھا۔ عام حالات میں یہ 3 فٹ اونچی رکاوٹیں پھلانگنا میرے لیے معمولی بات تھی، لیکن جسمانی کمزوری، چوٹوں کے درد اور زخمی ٹانگ کی وجہ سے یہاں تک پہنچتے ہوئے میرا سانس پھول چکا تھا۔ گارڈز کو مارنے سے لے کر یہاں تک پہنچنے میں مجھے 15 سے 20 سیکنڈ لگ چکے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی ٹانگ کو اپنے دائیں ہاتھ کا سہارا دے کر اوپر اٹھایا اور باڑ کی دوسری طرف رکھا۔ اس وقت مجھے دور اندرونی حصے سے سیٹیاں بجنے کی آوازیں آئیں۔ اب ضائع کرنے کو 1 سیکنڈ بھی نہ تھا۔ میں نے جلدی سے بائیں ٹانگ باڑ کی دوسری طرف کی۔ جلد ہی میں باڑ کا ایک کانٹا میری بائیں ران میں گھس گیا اور پھلانگتے وقت 1 فٹ کے قریب ران کو چیرتا چلا گیا۔ وقت بالکل نہیں تھا۔ میں نے دیوار سے چھلانگ لگائی۔ زخمی ٹانگ کی وجہ سے میں سنبھل نہ پایا اور زمین پر گر گیا۔ کودنے کی وجہ سے غالباً میری ٹانگ کا زخم بھی کھل گیا۔ میں نے حواس باہر رکھی اور بائیں ٹانگ پر بھی کبھی اچھلتے اور کبھی دائیں پاؤں کو سہارا لیتے سڑک کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ اندر سے سیٹیاں بجنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جائے حادثہ کا سب کو علم نہ ہونے کے باعث اندر کی سب نفری گارڈ روم اور مین گیٹ کے قریب جمع ہو رہی تھی۔
سڑک کی دوسری جانب جھاڑیاں تھیں، میں ان کی اوٹ میں نڈال بیٹھ گیا۔ چند سیکنڈ پر سانس بحال ہوتے ہی میں نے سڑک پہ اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب بھاگنا شروع کیا۔ اب مجھے ٹانگ کے زخم اور ان سے تیزی سے بہنے والے خون کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ زندہ رہنے کی خواہش میں اب سب درد بے وقت ہو چکے تھے۔ سڑک پر میں بمشکل 100 فٹ ہی بھاگا ہوگا کہ سامنے آنے والی گاڑی کی تیز روشنی سے میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ میں سڑک کے ایک جانب ہو گیا۔ اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں گاڑی قریب پہنچنے پر میں نے دیکھا وہ ٹیکسی تھی۔ جب وہ ٹیکسی میرے اتنے قریب آ گئی کہ اسے مجبوراً رکنا پڑا تو میں بھاگ کر سڑک کے بیچ آ گیا۔ ڈرائیور نے بریک لگائی اور سڑک پر ٹائر گھسنے کی آواز آئی۔ ٹیکسی مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر رکی تھی۔ میں ڈرائیور کی طرف بڑھا، ٹیکسی خالی تھی۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے ڈرائیور کا دروازہ کھولا۔ میری حالت دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ آدھی رات کے بعد سنسان سڑک پر ایک زخمی شخص جس کے سر پر اور چہرے پر پٹیاں بندھی ہوں اور اچانک سڑک پر آ کر گاڑی روکے تو ڈرائیور کی جو حالت ہوتی ہے اس کا بخوبی احساس کیا جا سکتا ہے۔ دروازہ تو میں پہلے ہی کھول چکا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اگر ڈرائیور نے مجھے لے جانے سے انکار کیا تو اس کی گردن کی نسیں دبا کر 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ہلاک کر دوں گا۔ اس کی ٹریننگ میں نے پاکستان میں لے چکا تھا۔ میں نے ڈرائیور کو کہا کہ میں زخمی ہوں اور غنڈے میرے پیچھے ہیں، مجھے فوراً یہاں سے لے چلو۔ اس نے کہا آپ پیچھے بیٹھیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ میں پچھلی سیٹ کی جانب جاؤں اور وہ گاڑی بھگا لے۔ میں نے فوراً ہی ڈیش بورڈ سے گاڑی کی چابی نکالی اور بجائے پیچھے بیٹھنے کے اس کے ساتھ والی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسے کہا کہ وہ اپنا دروازہ بند کر کے لاک کر لے۔ وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ چپ چاپ میرے کہنے پر عمل کرتا رہا۔ میں نے چابی سے دے دی اور اپنا دایاں ہاتھ اس کی پشت کی طرف سے اس کی گردن میں لایا اور کہا کہ اگر کوئی عقل مندی دکھانے کی کوشش کی تو گلا گھونٹ کر مار ڈالوں گا۔ چپ چاپ چلو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے گی۔ اس نے اچھا کہنے کے لیے سارے لائے۔ میں نے اسے پرانی دلی چلنے کو کہا۔ اس نے گاڑی موڑی اور تیزی سے پیچھے کی طرف بھگانے لگا۔ جلد ہی ہم ایسے علاقے میں جا نکلے جسے میں پہچانتا تھا۔ وہ واقعی پرانی دلی کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اسے محلہ فراش خانہ چلنے کو کہا۔ محلہ فراش خانے کا علاقہ آ گیا تو میں نے اسے ایک گلی کے قریب روکا۔ میں نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے اسے کہا کہ میری حالت تم دیکھ رہے ہو، تمہارا کرایہ دینے کے میرے پاس کچھ نہیں۔ وہ تو مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، اگر آپ کو 150 درکار ہو تو میں دینے کو تیار ہوں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گاڑی سے اتر گیا۔ میں دروازہ بند بھی نہ کر پایا تھا کہ اس نے گاڑی بھگائی اور جلدی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں اس گلی سے بخوبی واقف تھا۔ اندر گلیوں میں سے ہوتے ہوئے ساتھیوں کے گھر تک 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ میں اٹھتا بیٹھتا دیواروں کا سہارا لیتا تقریباً 1 گھنٹے میں ساتھیوں کے پاس یعنی نذیر کے گھر پہنچا۔ میں بالکل نڈھال ہو چکا تھا۔ میں نے مسلسل گھنٹی بجانی شروع کر دی۔ چند منٹ کے بعد نذیر نے دروازہ کھولا۔ کچھ اندھیرے کی وجہ سے اور کچھ میری بڑی ہوئی داڑھی اور برے حالت کی وجہ سے وہ مجھے پہچان نہ سکا۔ جب میں نے اس کا نام لیا تو وہ چونکا اور مجھے فوراً اندر کھینچ کر کنڈی لگا لی۔ چند رسمی کلمات کے بعد اس سے ساتھیوں کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا سب بخیریت ہیں اور اوپر سو رہے ہیں۔ نذیر کے سہارے سیڑھیوں چڑھ کر میں مکان کے اوپری حصے میں پہنچا۔ نذیر نے ساتھیوں کو جگایا۔ مجھے اور میری حالت کو دیکھ کر وہ اتنے حیران تھے کہ ان کے منہ سے بات نہ نکلی۔ سب نے باری باری مجھے گلے لگایا۔ فرار کے وقت مجھ میں جو ہمت آ گئی تھی وہ منزل پر پہنچ کر ختم ہو گئی تھی۔ میں ایک ساتھی کے بستر پر گر گیا۔ میں نے نمبر 2 کو جواب بقیہ ساتھیوں کا گروپ لیڈر تھا جو اب بقیہ لوگوں کا لیڈر تھا، کہا کہ میری ران اور ٹانگ سے بہنے والا خون سڑک سے لے کر فراش خانے کی گلیوں سے ہوتا ہوا یہاں تک میری نشاندہی کر سکتا ہے۔ اس نے فوراً باقی ساتھیوں کو خون کے سب نشان صاف کرنے کا کہا۔ اسی وقت وہ 2 بالٹیاں اور بوریوں کے ٹکڑے لے کر ٹارچوں کی روشنی میں خون کے دھبے صاف کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ نذیر چائے اور گھر میں موجود بسکٹ اور سوئیاں بنا کر لے آیا۔ میں بات کرنے کے قابل نہ تھا۔ میں نے بالکل مختصر انہیں بتایا کہ میں DMI سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا ہوں اور وہ میری زبان کھلوانے میں اپنا تمام حربے آزمانے کے باوجود ناکام ہوئے ہیں۔ نذیر نے جا کر عارف کو میرے متعلق بتایا۔ عارف میرے زخمی ہونے کا سن کر اسی وقت اپنے قریبی اور انتہائی بھروسے کے ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ چائے اور سوئیوں نے مجھے کچھ تقویت دی اور میں چند لمحوں میں آزادی کی نیند سو گیا۔ 1 ماہ اور 6 دن پہلے 6 جون 74 کو میں گرفتار ہوا تھا اور آج 12 جولائی جمعۃ المبارک تھا۔ گرفتاری کے دوران مجھے مجموعی طور پر زیادہ سے زیادہ 15-20 گھنٹے میں سویا ہوگا، ورنہ بیشتر وقت تشدد اور اس کے نتیجے میں بے ہوشی کی حالت میں ہی گزرا تھا۔ تشدد کے دوران مجھ پہ جو بیتی میں تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔
23 سال بعد بھی بھارتی ہندوؤں کے مجھ پر توڑے گئے ظلم و ستم تحریر کرتے وقت میری جو ذہنی کیفیت ہوئی ہے اسے میں ہی جانتا ہوں۔ میں نے ہندو کو اس کے اصلی روپ میں دیکھا ہے۔ خطہ ہند کے قدیم اصل باشندوں کو حملہ آور آرین نے جنوب میں دھکیل کر کول اور داوڑ اور اچھوت کا نام دے کر ہزاروں برس ان پر بے رحمانہ طور پر حکومت کی اور انہیں جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کیا۔ پھر مکافات عمل کا وقت آیا تو جذبہ شہادت سے اپنے سینوں کو منور کیے چند ہزار مسلمانوں نے مغرب سے آ کر ان مغرور آریوں پر جو خود کو سب سے برتر نسل سمجھتے تھے 1000 برس تک حکومت کی اور انہیں بتایا کہ کوئی بھی انسان محض اپنی نسل کی بنا پر برتر اور کمتر نہیں ہوتا، یہ اس کے اعمال ہوتے ہیں جو اسے برتر اور کمتر بناتے ہیں۔ لیکن ہندو نے اس حقیقت کو تسلیم نہ کیا۔ انہوں نے خود کو مختلف ذاتوں میں تقسیم کر لیا، سب سے افضل برہمن، پھر راجپوت، پھر کھشتری، اور مزید تقسیم تر تقسیم میں وہ سینکڑوں ذاتوں میں بٹ گئے۔ لیکن ان سب ہندو ذاتوں میں ایک قدرے مشترک بات یہ تھی کہ وہ تھی مسلمان سے نفرت۔ مسلمان کا ہندو پر سایہ بھی پڑ جائے تو وہ برشٹ مطلب کہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں سے انتہائی حد سے بھی بڑھ کر نفرت کرنے والی یہ قوم اتنی بزدل ہے کہ ان کے سورج وسیع راجپوت راجا مہاراجوں نے مسلمان حکمرانوں کی ہیبت سے لرزہ اپنی بہنیں اور بیٹیاں ان کے نکاح میں دے دی۔ راجا جے چند جو جہلم سے پشاور تک حکمران تھا 4 بار احمد شاہ ابدالی سے پوری تیاری کے ساتھ لڑا اور ہر بار احمد شاہ ابدالی سے شکست دے کر کابل لے جاتا۔ راجا جے چند سے اپنے پاؤں دھلواتا اور اسے رہا کر کے واپس بھیج دیتا۔ برصغیر میں مسلمانوں کے بعد انگریزوں کی حکومت آئی تو ہندوؤں نے انگریزوں سے مل کر مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ وہ تو چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو بحیرہ عرب میں پھینک دیا جائے اور سارا بھارت شدھ ہو جائے، لیکن عقاب مر جانا پسند کرے گا، پنجرے میں قید ہونا اسے گوارا نہیں۔ مسلمان بے لوث قائدین کی جدوجہد نے اپنے اثر دکھائے اور قائد اعظم کے ہاتھوں برصغیر میں مسلمانوں کی دنیا میں سب سے بڑی سلطنت وجود میں آئی۔ بھارتی ہندو حکومت کا بھلا یہ صدمہ کیسے سہ سکتی تھی؟ لاکھوں مسلمانوں کو پاکستان کی طرف ہجرت کرنے کے دوران شہید کر دیا۔ نوزائیدہ پاکستان کو معاشی طور پر ختم کرنے کے لیے پاکستان کے حصے کا سرکاری روپیہ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان کے حصے میں آنے والی فوج کا اسلحہ ضبط کر لیا اور حصے کا گولہ بارود دینے سے انکار کر دیا۔ پاکستان کی انتہائی مختصر ایئر فورس کے جو اسٹرا اور ہارڈر جہاز تقسیم ہند کے وقت بھارت میں تھے، انہیں لانے کے لیے جب پاکستانی پائلٹ بھارت گئے تو ان جہازوں کے پیٹرول ٹینکس میں چینی ڈال دی گئی، چنانچہ وہ جہاز بھارتی حدود میں ہی گر کر تباہ ہو گئے۔ کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ کشمیری مسلمانوں پر ایک نہ ختم ہونے والی ظلم اور تشدد کی خونی داستان رقم کی جانے لگی۔ پاکستان میں سیاسی بحران کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 71 میں مشرقی بازو کو علیحدہ کر دیا۔ حالانکہ پاکستان 62 میں انڈو چائنا جنگ کے دوران کشمیر پر بڑی آسانی سے قبضہ کر سکتا تھا، لیکن پاکستان نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اب بھارتی مسلمان بھارت میں نچلے درجے کے شہری بن کر رہ گئے ہیں۔ بھارتی مسلمان کو ذکر پہنچانے کا کوئی موقع نہیں گنوایا جاتا۔ میں نے بھارت میں 3 برس سے زیادہ ہندو بن کر اور ہندوؤں کی محفلوں میں جا کر مسلمانوں کے متعلق ان کی دلی نفرتوں اور ناپاک روایتوں کا بخوبی مشاہدہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں کئی بار میں نے بھارتی ہندوؤں اور حکومت کے اصل عزائم کے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ میں گہری نیند میں تھا کہ میرے ساتھیوں نے مجھے جگایا۔ عارف ڈاکٹر کو لے کر آ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے میری ٹانگ کے زخم کو دیکھا، ہڈی سے ٹوٹے ہوئے باریک ٹکڑے اور گوشت کو علیحدہ کیا۔ زخم والی جگہ پر ہڈی بالکل ننگی ہو چکی تھی، اس کی مرہم پٹی کی اور تازہ ترین زخم میری بائیں ران میں خاردار پھلانگتے وقت آ گیا تھا۔